अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्वीट लिसनर्स। कहिए कैसे हैं आप सब, क्या हाल अहवाल हैं, कैसे मिजाज हैं आप सब के। दुआ है, उम्मीद है आप सब बखैर आफ़ियत हो और अल्लाह ताला आपको हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। और आप लोग मेरे लिए भी बहुत सारी दुआएं करते रहा करें। इंसान को दुआओं की बहुत ज़रूरत होती है और ये जो दुआएं हम ऐसे करते हैं कि हमारा किसी से कोई रिश्ता कोई ताल्लुक़ नहीं होता, लेकिन हम उनके लिए दुआ करते हैं तो ये दुआ बहुत मुखलिस होती है, बहुत ही खलूस से पुर होती है और बहुत जल्दी कबूल होती है। तो आप सब मेरे लिए ढेरों दुआएं किया करें। और जनाब, आपके लिए नावल की नेक्स्ट एपिसोड लेकर हाजिर हूँ। नावल ने तो बहुत उदास कर दिया है। मुझे वाकई में बहुत अफसोस हो रहा है सबीन के लिए, और मिरान का बहुत दुख है मुझे। मतलब मिरान को मरना नहीं चाहिए था। खैर, देखते हैं आगे क्या होता है, कहानी क्या रुख इख्तियार करती है, क्या बनता है कहानी में। कहानी की फरमाइश हमसे की है ज़ुनैरा ने। कहानी का नाम है शाम रंग स्या, मुसन्निफ़ा है एमल रज़ा, और आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 16। मुझे याद है बचपन में बाबा मुझे प्यार से गुड़िया कहा करते थे। तब मुझे ये नाम बहुत अच्छा लगता था, लेकिन बड़े होने के साथ साथ जो मेरे अंदर का इंतशार बढ़ता गया और मेरे बुर्ज का सितारा अकरब मेरे अंदर अपने जहरीले डंग उतारने लगा, तो मुझे बाबा की एक एक चीज़ के साथ साथ इस नाम से भी चिढ़ हो गई। बाबा जब जब मुझे गुड़िया कहते तब तब मैं गुस्से से पागल हो जाती। बाबा के टुकड़े तोड़ देती, उनके चूने के अमीज़े में पानी डाल देती, सांचों को तोड़ मरोड़ देती। बाबा हंसते जाते और मुझे मज़ीद तैश आता जाता, मैं मज़ीद काम ख़राब किए जाती। सालों बाद मैं फिर से उसी मोड़ पर आ खड़ी हुई हूँ। ज़िंदगी अब मुझे कातिला का नाम दे रही है, मिरान की कातिला का, उसके होने वाले बच्चे की कातिला का। वो मुझे कातिला कहकर चिढ़ा रही है और मैं चुपचाप खड़ी ज़िंदगी की इस छेड़ को बर्दाश्त कर रही हूँ। अब मैं ज़िंदगी के टुकड़े नहीं तोड़ सकती, उसका गला नहीं दबा सकती, इसे बद्दुआ नहीं दे सकती। सुनिए, आप भी सुनिए। ज़िंदगी का ये हंसना मुझे बाबा के हंसने से भी ज़्यादा तैश दिला रहा है, लेकिन मैं बेबस हूँ। नागमणि के पीछे भागती भागती मैं वो नागिन साबित हुई जो अपने ही बच्चे खा जाती है। और ये तीसरी बार था। उसके कदोखाल देखते हुए वो किसी ट्रांस की सी कैफियत में चली गई थी। एक बार फिर से उसके चेहरे का लाउबालीपन भरपूर मर्दाना वजाहत में ढल चुका था। वो बाप जो बनने वाला था। आंखें इस खुशी के बाइस बंद होते हुए भी मुस्कुरा रही थीं। उसकी आंखों पर एक बारीक सी स्याह पट्टी बांध दी गई थी। वो मरने से पहले अपनी आंखें अतिया करने की वसीयत कर चुका था। सबीन ने सेंटर वालों को इस काम से नहीं रोका था। उसकी ज़िंदगी तो उसने अपनी बदकिस्मती से जहन्नुम बना ही दी थी। अब वो क्या उसे आगे भी जन्नत में ना रहने देती। उसके बाल जदीद कट के थे और उस पर बहुत जच रहे थे। उसके होंठ सुर्ख थे, गुलमहर के फूलों की तरह दहकते हुए और नमी वाले सुर्ख, जैसे वो कोई गाढ़ा मशरूब पीकर होंठ साफ़ करना भूल गया हो। आज अपना खून बहाकर उसने ये मशरूब पिया था। उसके नमी वाले होंठ सबीन को अंदर तक बंजर कर रहे थे। वो भरपूर जवान और ख़ूबसूरत मर्द था। मौत की मुर्दनी ने उस पर कोई असर नहीं डाला था। ताबूत में लेटा हुआ वो ऐसे ही लग रहा था जैसे मीठी नींद ले रहा है, जैसे उसने मौत को ज़िंदगी की तरह गले से लगा रखा हो और अभी जाग कर सबीन को अपनी बाहों में भर लेगा। लेकिन ये मीठी नींद अबदी थी, कभी ना ख़त्म होने वाली। वो उठकर सबीन को गले से नहीं लगा सकता था और सबीन उसके साथ जा नहीं सकती थी। ऐसी बेबसी पर सबीन का दिल फटने पर आ गया। ये दीदार था कि ख़त्म होने में नहीं आ रहा था। ये ट्रांस था कि टूटने में नहीं आ रहा था। वो पत्थर का बुत बनी टिकटिकी बांधे बस देखे जा रही थी। ना रो रही थी और ना ही आहें भर रही थी। आंसुओं की दो मोमी लकीरें उसकी दोनों आँखों से उसके गालों तक सब्त थी। वो बहुत रो चुकी थी। उसे समझ में आया था कि उसकी आंखों ने बहुत पहले ही रोना क्यों शुरू कर दिया था। उसके दिल ने बेकल रहना क्यों शुरू कर दिया था। क्यों उसकी नाक हर वक्त काफूर को सूंघती रहती थी। ये सब एहतमाम किस लिए था? ये किस मरहले की तैयारी थी? मिरान की मौत की? अगर ऐसा ही था तो इस सारी मशक का कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। उसके एहसास बहुत धीरे धीरे से नॉर्मल से पागलपन की तरफ जा रहे थे। मिरान के दोस्त उसके ताबूत के पास फूल रख रहे थे। तरह तरह के फूलों का ढेर इकट्ठा हो चुका था और उन सब फूलों से कब्र के पौधे की महक आ रही थी, न्याज़ बू की। फिर ताबूत को बंद कर दिया गया। दीदार का वक्त ख़त्म हो चुका था। सबीन ने चिल्लाकर उन्हें ऐसा करने से रोकना चाहा था,
لیکن اس کی آواز اس کے حلق کی قید سے باہر ہی نہیں نکل سکی تھی۔ وہ قوت رکھنے کے باوجود بھی جیسے صرف چلانے کی صلاحیت سے محروم کر دی گئی تھی۔ میران عیسیٰ، عالم صاحب نے اونچی آواز میں میران کا پورا نام لے کر اس کے لیے کی جانے والی آخری دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے تھے۔ سبین اپنے ہاتھ بلند نہیں کر سکی تھی۔ اسے اتنا بھی اندازہ نہیں رہ گیا تھا کہ اس کے وجود کے ساتھ ہاتھ منسلک ہیں یا نہیں۔ میران، آواز کے ساتھ ساتھ اس کا وجود بھی دفن ہونے کے قریب تھا۔ میران، اس نام کی قبر اس کے دل میں بن چکی تھی۔ محبت کے دیوتا کا خوش الحال بت اس کے من کے مکروہ مندر میں سج گیا تھا۔ اب میت کو قبر میں رکھا جا چکا تھا۔ پھر سب سبین کی طرف دیکھنے لگے۔ قبر پر پہلی مٹی ڈالنے کا حق اس کا تھا، لیکن وہ بے حس و حرکت اپنی جگہ پر کھڑی رہی۔ کسی نے سبین کے ہاتھ پکڑ کر جیسے زبردستی قبر پر پہلی مٹی ڈلوائی تھی۔ پھر سب لوگ قبر پر مٹی ڈالنے لگے تھے۔ میران کا گم ہوتا وجود اس کے دل کو تابوت کر رہا تھا۔ وہ مٹی اس پر ڈال رہی تھی، لمحہ بلمحہ خود دھنس رہی تھی۔ سانس اس کی گھٹ رہی تھی، دھڑکن اس کی تھم رہی تھی، ہوش اس کے گم ہو رہے تھے۔ میران، بھولی لڑکی، کیا قسمت پائی تھی اس نے۔ قبر مٹی سے اب دہانے تک بھر چکی تھی، گویا واپسی کے تمام رستے بند ہو چکے تھے، اور یہ باور کرتے ہی سبین ایک بار پھر سے غش کھا کر گری تھی۔ اس کا دل کسی پتھر کا ہو چکا تھا جس پر اب کسی چیز کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک ایسا پتھر جو ٹھوکروں کی زد میں ہو، نہ کوئی نشیب اسے قبول کرنے پر آمادہ ہو اور نہ کوئی بلندی۔ دکھ کی ایک پوری ندی تھی جس میں وہ ڈوب چکی تھی۔ یہ ندی رش جھیل سے زیادہ گہری تھی۔ اس ندی کا پانی بھی رش جھیل کی طرح صاف نتھرا ہوا نہیں تھا، بلکہ گدلا تھا، بدبودار، اور اس پر کوئی سہانا منظر منعکس نہیں ہوتا تھا۔ میران کی تدفین کے اگلے روز ہوش میں آنے کے بعد وہ اپنے گھر آئی تھی، اپنے ڈریم لینڈ، جس نے اس کی زندگی کے خوابوں کو صرف بھیانک تعبیر ہی نہیں دی تھی، بلکہ اس کی آنکھوں کو اس بری طرح سے نوچا تھا کہ اب وہ اس قابل نہیں رہی تھی کہ زندگی بھر مزید کوئی خواب دیکھ سکتی۔ زندگی کے خواب والے راج ہنس کے نوکیلے پنجے اس کے ہاتھوں کے علاوہ اس کی روح میں بھی اتر چکے تھے۔ وہ زہریلی ہو چکی تھی۔ میران کی موت کے بعد سے اس گھر کو بند رکھا گیا تھا، تفتیش کی کارروائی مکمل ہونے تک، لیکن یہ ایڈم راہل کی مہربانی سے ممکن ہو سکا تھا کہ وہ اس گھر میں داخل ہونے کی اجازت لے سکی تھی۔ آفیسر نے مین ڈور میں چابی گھما کر گھر کا مقفل دروازہ کھول دیا تھا اور ایک بار پھر سے ان ہدایات کو دہرانا شروع کیا جو وہ پہلے بھی دے چکا تھا اور جو سبین نے سنی ہی نہیں تھی۔ دروازہ کھلتے ہی اس کے کانوں میں ایک نامانوس سی بو داخل ہوئی تھی، ایک بار پھر سے کافور کی بو، وہی بو جس نے اس کا پچھلے کئی دنوں سے پیچھا شروع کیے رکھا تھا اور وہ ٹلنے کا نام نہیں لے رہی تھی، جبکہ اس بو کو اب نابود ہو جانا چاہیے تھا۔ ان پھولوں تلے جو میران نے سبین کا شاہانہ استقبال کرنے کے لیے گھر کے شروعات سے کمرے تک پھیلا رکھے تھے، پھول کسی حد تک سوکھ چکے تھے اور فرش کے وہ حصے جو پہلے ان کی پنکھڑیوں تلے چھپے تھے اب انہیں واضح کرنے لگے تھے۔ انہی مسلے ہوئے پھولوں کے درمیان ایک خون کی دھار بھی تھی جو پھسلتی ہوئی پھولوں کی روش کے ساتھ ساتھ ہی آگے بڑھ رہی تھی۔ تصور کی آنکھ سے وہ سارا منظر تخلیق کر سکتی تھی۔ میران کا پھٹا ہوا سر، اس کے سر سے بہتا خون اور پھر رینگتے ہوئے میران کا اپنے کمرے تک جانا تاکہ وہ آخری بار سبین سے فون پر بات کر سکے، اس کو بوسہ دے سکے۔ سبین نے اپنی آنکھیں سختی سے میچ لی تھیں۔ وہ اپنی تخلیقی قوت کو دفن کر دینا چاہتی تھی، لیکن وہ جتنا خود پر جبر کر رہی تھی، تصور اتنی ہی ضد باندھ کر اس کے رگوں پہ میں اترتا جا رہا تھا۔ آنسو جو رکے ہوئے تھے ایک بار پھر سے نکل آئے تھے۔ اس کا دل پھٹنے پر آ گیا تھا، اور یہ دل آخر پھٹ کیوں نہیں جاتا تھا؟ ان پھولوں میں کانٹے نہیں تھے، پھر بھی ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کانچ پر چل رہی ہو، نوکیلے تیز کاٹنے والے کانچ پر، جن سے بے تحاشا محبت ہو۔ ان کی موت اور بے وفائی پر تو صبر آ سکتا ہے، لیکن ان کے قتل پر نہیں، ہرگز نہیں۔ دیواروں پر میران نے چھوٹے چھوٹے کارڈ نصب کر رکھے تھے جس پر اس نے اپنے اور سبین کے خوشگوار لمحات کی تصویریں بھی لگا رکھی تھیں۔ مائی لو اینڈ مائی لائف ایک کارڈ پر لکھا ہوا تھا۔ اس نے آنسو ضبط کیے۔ وہ اس کا ایسا لفظ ثابت ہوئی تھی جس نے اس کی لائف نگل لی تھی۔ تمہارے بنا میری زندگی ادھوری ہے سبین۔ کارڈز پڑھتے ہوئے روتے ہوئے وہ آگے آگے بڑھ رہی تھی۔ پھولوں سے بچتی وہاں اس کے پاؤں نہ آ جائیں۔ ایسا ہوتا تو میران کے خون پر اس کا پاؤں آ جاتا۔ وہ دونوں کی قاتلہ تھی، پھولوں کے مرجھا جانے کی بھی اور میران کے خون کے رسنے کی بھی۔ تم نے میری زندگی میں آ کر مجھے 2 مزید زندگیاں دی ہیں، ایک اپنی اور ایک ہمارے ہونے والے بچے کی۔ بالآخر وہ کمرے میں پہنچنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔
कमरा फूलों से भरा हुआ था। विशिंग कार्ड, कैंडल्स और भी बहुत तरह से सजावट की गई थी और ये सारी सजावट बहुत नफीस थी, मीरान के ज़ौक़ के ऐन मुताबिक। वहीं कहीं पर एक बच्चे की तस्वीर भी गिरी हुई थी। वो तस्वीर दीवार पर नहीं लग सकी थी। बदशगुनियाँ पहले से ही शुरू हो चुकी थीं। उसका अबॉर्शन तो उसी कमरे में हो गया था। उसकी बेवगी के साथ ही सब शुरू हो गया था। अगर बेटी पैदा हुई तो उसका नाम मैं रखूँगा और अगर बेटा पैदा हुआ तो फिर ये इख्तियार तुम्हें होगा। वो सोच सकती थी कि मीरान ये सब तहरीरें लिखते वक्त किस तरह मुस्कुरा रहा होगा। चलते चलते वो उस जगह पर आ गई थी जहाँ मीरान ने उसे फ़ोन किया था और अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ली थीं। उस जगह बेतहाशा खून जमा हुआ था। मुझे एक बोसा दो सबीन। मीरान के अल्फाज कमरे में गूंज रहे थे। प्लीज़ सबीन, मुझे एक बोसा दो। उसकी इल्तिजा आह की सूरत निकली थी और ये आवाज़, ये अल्फाज, ये आह, ये इल्तिजा कमरे में कार से निकली चमगादड़ों की तरह चक्कर लगाने लगी थी और फिर थोड़ी देर बाद उन तितलियों की तरह मुर्दा होकर ज़मीन पर गिर गई थी जो किसी वबा या मौसम की सख्त तब्दीली की वजह से अचानक मर जाती हैं। फर्श पर बैठकर वो उन मुर्दा तितलियों और मीरान के गैर हाजिर वजूद को हाजिर मानकर एक बार फिर से मातम करने लगी। उसके मातम ने बहुत जल्द ही चीखो पुकार का रूप धार लिया था। पुलिस ऑफिसर अंदर आए थे। उन्होंने ही उसे थामा था। वो वहाँ से जाना नहीं चाहती थी और वो उसे ज़बरदस्ती लेकर जा रहे थे। वो उसी जगह को घूरे जा रही थी जहाँ मीरान ने आखिरी सांस ली थी। कमरे से बाहर जाते जाते सबीन की नज़र खून से लिखे एक लफ्ज़ पर पड़ी थी जो कमरे के सफ़ेद चौबी फर्श पर लिखा गया था। वो यकीनन मीरान ने ही लिखा था। वो एक लफ्ज़ बहुत सादा था, अंग्रेज़ी का लफ्ज़ पी। पीटरसन ने ग्लास में से नन्हा सा घूंट भरते हुए उस एक लफ्ज़ को फिर से दोहराया, पी, जिससे आगे उसके नाम का आगाज़ होता था। पास खड़ा जेफरसन अब के बिल्कुल ना घबराया, ना उसे इस बात का खौफ था कि अगले ही पल पीटरसन गुस्से से ग्लास ज़मीन पर दे मारेगा या उसका गला दबोच लेगा। वो इस सब के लिए पहले से सोचे बैठा था कि उसे क्या कहना है। टैटू के बकौल उसने मीरान को जान से मार दिया था। उसने उसकी नब्ज़ भी चेक की और सांस भी, जैसा कि उसका तरीका कत्ल है। तुम तो जानते ही हो कि वो मरने वाले के ठंडा होने तक वहाँ ही मौजूद रहता है ताकि किसी तरह का भी शक बाकी ना रह जाए। फिर अब की बार वो क्यों नहीं रुका? उसने पुलिस की गाड़ी के सायरन की आवाज़ सुन ली थी। यकीनन उस लड़के के किसी पड़ोसी ने पुलिस को कॉल कर दी थी, इसलिए टैटू को जल्दी वहाँ से निकलना पड़ा। लेकिन उसे ज़रूरत क्या थी मीरान को ये बताने की कि यह कत्ल किसके कहने पर हो रहा है? वही आदत से मजबूर, तुम्हारी दहशत बिठाने के लिए। तुम जानते तो हो कि वो तुम्हारे सामने अपने नंबर बढ़ाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता। हाँ, लेकिन यह मौका हमारे लिए ख़तरनाक हो सकता था। अगर वो लड़का मरने से कबल मेरा पूरा नाम लिख जाता तो फिर तुम्हें सारी ज़िंदगी एहतियात करनी पड़नी थी कि तुम सबीन के सामने मुझे इस नाम से ना पुकारो। हाँ, जेफरसन ने मध्यम सी आवाज़ में कहा। पीटरसन को जिस बात की खुशी थी, जेफरसन को उसी का दुख था, जबकि उसने टैटू को ताकीद भी की थी कि वो इस तरह कत्ल करे कि मीरान पीटरसन का नाम पूरी तरह से लिख सके। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो सका था। इसके बावजूद गेम अभी जेफरसन के हाथ से नहीं निकली थी। उसके पास अभी बहुत से मोहरे थे। टैटू कहाँ है? फ़िलहाल उसे रूपोश कर दिया गया है। ठीक है, फिर किसी ऐसे लड़के का बंदोबस्त करो जिसका नाम पी से शुरू होता हो। वो हो गया है। गुड। मज़ीद कोई बात? हाँ, मेरे पास एक ख्याल है। कैसा ख्याल? वो ये कि अब हमें किसी और मुल्क या शहर में शिफ्ट हो जाना चाहिए। न्यूयॉर्क हमारे लिए तंग होता जा रहा है। हमें किसी नई जगह पर जाना चाहिए। तुम्हारे जहन में कौन सी नई जगह है? टेक्सास। वहाँ मीडिया और पुलिस का इतना दबाव नहीं है। मेरे ख्याल से वो जगह हमारे लिए बेहतरीन है। फिर वहाँ गुर्बत और मईशत की ऐसी सूरत हाल है कि लोग हमारी टीम में खुद ब खुद शामिल होना चाहेंगे। न्यूयॉर्क की निस्बत वहाँ हमारा काम 3 गुना तेज़ी से फैलेगा। हमारे कारिंदे भी बढ़ जाएंगे। लगता है तुम पहले ही बहुत सी रिसर्च कर चुके हो जैफ़ी। हाँ, तुम्हें कोई भी ख्याल मुकम्मल तफसील के साथ जो पसंद है भाई, जेफरसन ने कहा। पीटरसन अंदर ही अंदर चौंका। जेफरसन ख़ास मौका पर ही उसे भाई कहता था। कोई ऐसा मुतालबा जिसमें उसकी मर्ज़ी हो, पसंद हो या ज़िद हो, उसे पीटरसन से मनवाने के लिए ऐसे ही मासूमाना से हरबे आजमाया करता था। ठीक है, जैसे तुम चाहो छोटे भाई। पीटरसन ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए आमादगी दे दी थी। जेफरसन कभी कभार ही ज़िद किया करता था। अपनी बंदिशों की मियाद पूरी कर लेने के बाद सूरज जैसे आज पूरी आबोताब से निकला था।
اس کی چال میں غازی کی شان تھی۔ اس کا نقب بالکل درست جگہ پر لگا تھا، اس کا وار خالی نہیں گیا تھا۔ اس نے اپنے ماضی کی تاریخ کو دہرا لیا تھا۔ ضیاء ریزی کی بندش نے بالآخر ایک بار پھر سے کافور ریزی کو جنم دے ہی دیا تھا۔ سبین نے آنسو بھری اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ سورج سے نظریں چار کرنا بے سود تھا۔ وہ ادنا تھی اور جانتی تھی کہ اس وقت ساری قدرت اس کی دشمن بنی بیٹھی ہے۔ ایک ہفتہ ہسپتال میں رہنے کے بعد اور پھر ہوش میں آنے کے بعد وہ آج پہلی بار میران کی قبر پر آئی تھی، لیکن قبر پر آ کر اسے صرف مٹی ملی تھی، جبکہ وہ یہاں آنے کے لیے ایسے بے چین تھی جیسے وہاں میران بیٹھا اس کا انتظار کر رہا ہوگا، جیسے وہ رشت جھیل میں کیا کرتا تھا۔ تب وہ اپنے ساتھ کھانے پینے کی چیزیں بھی لایا کرتا تھا۔ اب سبین دنوں سے بھوکی تھی اور اس کے منہ میں نوالا ڈالنے والا کوئی نہیں تھا۔ اسے یاد آ رہا تھا، سب یاد آ رہا تھا۔ اس کا شرارت سے دیکھنا، خود کو دیکھتا پا کر سبین کی چوری پکڑنا، مسکرانا، گٹار پر دھن بجانا، اس کی دل لگی، اس کی وارفتگی، اس کے بوسے۔ اللہ، اسے کچھ بھی تو نہیں بھول رہا تھا۔ کیا میرا مجسمہ بناؤ گی؟ اسے یاد آیا میران نے نیو یارک میں پہلی ملاقات پر سبین سے پوچھا تھا۔ تب سبین نے فوراً سختی سے انکار کر دیا تھا۔ نہیں۔ کیوں؟ میں مجسمہ سازی میں زیادہ ماہر نہیں ہوں، تمہاری شکل خراب کر دوں گی۔ چلے گا، لیکن میرے لیے نہیں چلے گا۔ تمہاری اس صورت کو میں تصور میں بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ چلو، جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تم تب بنا دینا، اس نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ یاد کرتے ہوئے سبین رونے لگی تھی۔ تب اس نے دل ہی دل میں خدا سے میران کے حصے کی معافی بھی مانگی تھی۔ نادانی میں اس کے منہ سے بولے جانے والے برے لفظوں کی توبہ کی تھی، لیکن وہ پتہ نہیں کیسی منحوس کھڑی تھی جس میں میران نے سبین سے پہلے اس دنیا سے جانے کی پیشن گوئی کرتی تھی، اور اب وہ اس کا بت کیسے بنا سکتی تھی؟ اس کا بت تو بننے سے پہلے ہی اس نے توڑ دیا تھا، اس کے گناہوں نے۔ میرے گناہ مجھ سمیت تمہیں بھی کھا گئے ہیں میران۔ یہ میرے گناہ تھے جن کی سزا تمہیں ملی ہے۔ نہیں، یہ تمہارا حق نہیں تھا، تمہیں میرے پاس ہی نہیں آنا چاہیے تھا۔ تم نے عہد توڑ کے غلطی کی، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مجھے چھوڑ دیتے، پھر کبھی میرے پاس نہ آتے۔ میری بھلائی کے لیے مجھ سے شادی کر کے تم نے اپنا نقصان کروا لیا۔ میں تمہاری یادوں کے سہارے ہی زندگی گزار دیتی، لیکن اس طرح نہیں گزار سکتی۔ تم میری زندگی میں اتنی تھوڑی دیر کے لیے ہی آئے تھے کیا؟ تم مجھے اپنے ساتھ کیوں نہیں لے کر گئے؟ میران، تم نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ تم تو کہتے تھے کہ اب تم مجھے کبھی نہیں چھوڑو گے۔ پھر اب یہ کیسا ظلم کیا ہے تم نے مجھ پر کہ درد بھی نہیں ہے اور میں تڑپ رہی ہوں، کہیں چوٹ بھی نہیں پھر بھی لہو لہان ہوں۔ روتے روتے کب شام ہوئی وہ نہیں جانتی تھی۔ اسے واپس کہیں جانے کی جلدی بھی تو نہیں تھی۔ اب میران کی قبر کو ہی وہ اپنا گھر مان چکی تھی۔ دن اپنے پیندے سے لگنے لگا تھا۔ غازی سورج کا سفر کنارے تک پہنچ چکا تھا۔ اگلے روز پھر اپنی روز کی آن بان شان سے نکلنے کی غرض سے سورج نے شام کی طرف بڑھتے ہوئے انگڑائی لی تھی، جس نے دن کا رنگ گہنا کر لمحے میں بدل دیا تھا۔ یک لخت قبرستان کی خاموش فضا میں ایک کار کی آواز نے خلل ڈالا۔ قبرستان کے گیٹ پر پہنچ کر وہ سیاہ کار رک گئی تھی۔ سبین جانتی تھی کہ اس کے اندر کون ہوگا، اس کا اندازہ درست تھا۔ ایڈم نے پہلے کار کا شیشہ نیچے کر کے اسے میران کی قبر پر کبھی نہ ختم ہونے والا آسن جمائے دیکھا تھا، اور پھر سر جھٹکتا ہوا کار سے اتر کر اس کے پاس چلا آیا تھا۔ سبین ایڈم کے ایک ڈرائیور کے ساتھ ہی میران کی قبر پر آئی تھی۔ اب جب سبین کو روتے روتے اور ڈرائیور کو کھڑے کھڑے رات ہونے والی تھی تو اس نے فون کر کے ایڈم کو ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا، اور وہ سبین کو لینے خود چلا آیا تھا۔ سبین، ایڈم نے اس کے پاس آ کر پیار سے اس کا نام پکارا۔ سبین نے سر اٹھا کر ایڈم کو دیکھا تھا۔ شام کا سورج ایڈم کی پشت پر غروب ہو رہا تھا۔ افق کی دھاریوں کا بنفشی رنگ سیاہی میں بدلنے کے قریب تھا۔ چلو سبین، رات ہونے والی ہے۔ سبین پھر بھی نہیں اٹھی تو چاروں ناچار ایڈم کو ہی میران کی قبر پر سبین کے پاس بیٹھنا پڑا۔ گھر نہیں چلو گی کیا؟ مجھے یہاں ہی رہنا ہے ایڈم۔ میں نے ڈرائیور سے کہا بھی تھا کہ وہ گھر چلا جائے، لیکن اس نے میری بات ہی نہیں سنی۔ تمہیں میں یہاں کیسے رہنے دے سکتا ہوں؟ یہ کوئی گھر تھوڑی ہے۔ مجھے اب گھر کی ضرورت بھی نہیں رہی۔ تمہاری صحت دن بدن گر رہی ہے سبین، تمہیں اپنا خیال رکھنا پڑے گا۔ ایسا کیسے چلے گا سب؟ سبین خاموش رہی۔ وہ ایڈم کو کیا بتاتی کہ موت کی خواہش کرنے والے صحت مندی کے بارے میں نہیں سوچا کرتے۔ اپنا نہیں تو زویا کے بارے میں تو سوچو، اسے تمہاری ضرورت ہے، تمہیں اس کے لیے جینا ہے۔ وہ تمہاری وجہ سے بہت پریشان بھی ہے۔ مجھ سے تو کوئی خاص بات نہیں کر پاتی، لیکن میں سمجھ سکتا ہوں کہ اسے تمہاری کتنی فکر ہے۔
ایک وعدہ کرو گے مجھ سے ایڈم؟ ہاں بولو۔ میرے بعد زویا کا خیال رکھو گے؟ سبین نے اچانک سے ہی غیر متوقع بات کہہ دی۔ ایڈم کے دل پر جیسے کسی نے خنجر سے وار کیا تھا۔ وہ یکٹک اسے دیکھنے لگا۔ جس کو پانے کے لیے اس نے اس کے شوہر کو مروا دیا تھا، وہ کیسے مرنے دے سکتا تھا اسے؟ وہ تو اسے مرنے کی بات بھی نہیں کرنے دے سکتا تھا۔ ابھی تو اس نے اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا تھا۔ ایسے مت کہو سبین، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ اس نے سبین کو خود سے لگا لیا۔ میں موت کو اپنی طرف بڑھتا محسوس کر رہی ہوں ایڈم۔ یہ صرف میران کی موت کی وجہ سے ہے۔ اس احساس میں حقیقت نہیں ہے۔ مجھے اس احساس کو حقیقت بنانے تک چین نہیں آئے گا۔ جب میران کا قاتل مل جائے گا تو تم بہتر محسوس کرو گی۔ میران کا قاتل تمہارے سامنے بیٹھا ہے ایڈم۔ میں ہوں اس کی قاتلہ۔ خود کو قصوروار کیوں سمجھ رہی ہو سبین؟ کیونکہ میران کو میرے گناہوں کی سزا ملی ہے ایڈم۔ وہ ایک بار پھر سے رونے لگی۔ یہ سب میران کے ساتھ کیوں ہوا؟ اس کا تو کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ غلطیاں تو سب میری تھیں، کوتاہیاں تو میں نے کی تھیں، گناہ میرے تھے، پھر وہ کیوں مر گیا؟ اور اب مجھے بھی روز موت کی دعا کے باوجود موت نہیں آ رہی۔ خدا نے نہ جانے مجھے زندہ کیوں رکھا ہوا ہے۔ یقیناً خدا نے تم سے کوئی کام لینا ہوگا سبین، ایڈم نے اپنی ہی روانی میں کہا۔ سبین نے روتے روتے چونک کر اسے دیکھا۔ ہاں سبین، یقیناً خدا نے تم سے کوئی کام لینا ہوگا۔ سبین بٹر بٹر ایڈم کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ لمحے میں اس کے آنسو آنا بند ہوئے تھے اور اس کی آنکھیں خشک ہوئی تھیں۔ ایک سازشی سا جھونکا قبرستان کی خاموشی میں ابابیل کی طرح چک پھیریاں لینے لگا۔ سبین کو ایک دم سے ہی مہینوں پہلے کا وہ دن یاد آ گیا جب رشید نے اسے طلاق دی تھی اور اس نے اگلے دن چونے کو الماس پرادے میں بدلنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ تب بھی ایسے ہی ہوا کے کسی جھونکے نے اس کے کانوں میں سیسا اونڈیلا تھا، لیکن تب میں اور اب میں بہت فرق تھا۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس بار والا جھونکا اس کے کانوں میں سیسا نہیں بلکہ رس گھول رہا ہو۔ کسی نے جیسے اسے کوئی تنبیہ کی تھی، کوئی راز کی بات بتانے کی کوشش میں سکون کی حیات عیاں کی تھی، کان میں سرگوشی کرتے ہوئے آنے والی زندگی کا لائحہ عمل بتایا تھا۔ یہ جیسے کوئی الہام تھا، کوئی وحی تھی جو ایڈم کے لبوں سے اس تک پہنچی تھی۔ ایک لمحے میں ہی اس کا دل پرسکون ہو گیا تھا، جیسے واقعی میں اب وہ خدا کا کوئی کام کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو گئی تھی۔ ایڈم نے اٹھ کر سبین کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ سبین ایڈم کا ہاتھ تھام کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ سبین کو خود سے لگائے لگائے ہی ایڈم قبرستان سے باہر جانے والی روش پر چل پڑا تھا۔ سیاح پہاڑوں میں گھوم پھر کر اب اپنے اپنے گھروں کو واپس جا چکے تھے۔ نیچے سوئمنگ پول خالی تھا، اطراف میں بھی کوئی رش نہیں تھا، ماں سوائے چند ایک ورکرز کے۔ وہ 7 منزلہ ہوٹل بری طرح سے سنسان پڑا ہوا تھا، یا شاید ایڈم کے اپنے اندر کی تنہائی تھی جو اسے ہر چیز ادھوری نظر آنے لگی تھی۔ وہ آخر کب تک گرینڈ فادر کی مردہ محبت کو یاد کر کے زندگی گزار سکتا تھا؟ زندگی پر کچھ اس کا حق بھی تھا۔ اس نے سبین کو پانے کے لیے وہ سب کچھ کیا تھا جیسے جیفرسن نے اسے کرنے کو کہا تھا۔ اس کے باوجود سبین اسے اپنی دسترس سے دور نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اس کے پاس ہوتے ہوئے بھی جیسے میران کے پاس پہنچی ہوئی تھی۔ اب آخر اسے مزید کتنا انتظار کرنا پڑنا تھا؟ تم میرے گھر منتقل ہو سکتی ہو سبین، ہوٹل میں تمہارا رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ میران کے گھر کی تفتیش ختم ہونے تک تم میرے گھر رہ سکتی ہو، ایڈم نے ہوٹل کے کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے سبین سے کہا۔ زویا تھوڑی دیر پہلے ہی کسی غیر ضروری کام کا بہانہ کر کے کمرے سے نکل گئی تھی۔ نہیں، میں اپنی جگہ پر ٹھیک ہوں ایڈم، تمہارا شکریہ، اس نے رکھائی سے کہا تھا۔ ایسا کہنے میں اس کا اپنا کوئی عمل دخل شامل نہیں تھا۔ آج کل وہ سب سے ایسے ہی بات کر رہی تھی۔ ایڈم نے گہرا سانس لیا۔ تم ٹھیک نہیں ہو، ویل جہاں تمہیں سکون ملتا ہے تم وہیں رہو، میں تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کروں گا، لیکن کسی بھی طرح کی مدد کی ضرورت ہو تو مجھے ضرور بتانا، مجھے تمہاری مدد کر کے خوشی ہوگی۔ تم نے میرے لیے بہت کیا ہے ایڈم، اب فی الحال کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا لہجہ بددستور ویسا ہی تھا۔ ایڈم نے کھڑکی کا بلائنڈ نیچے گرا دیا، پھر وہ سبین کے پاس آ کر اس کے سامنے اس کے بہت قریب بیٹھ گیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکنے کی کوشش کرنے لگا۔ تم مجھے اپنا کیا سمجھتی ہو سبین؟ ایڈم نے اچانک سے غیر متوقع سوال کیا۔ سبین نے چونک کر استفہامیہ ایڈم کو دیکھا۔ رشتوں میں تم مجھے کس رشتے میں رکھتی ہو سبین؟ درجوں میں کس درجے پر رکھتی ہو؟ ایڈم پوچھ رہا تھا۔ اس سوال کا کوئی بھی جواب سبین کے پاس نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ایڈم یہ کیوں پوچھ رہا تھا۔ وہ یقیناً سبین کی بے رخی سے ہرٹ ہوا تھا۔ سبین نے لمحوں میں ان بیت جانے والے دنوں کو یاد کیا تھا جن میں ایڈم اس کے لیے کس قدر مددگار ثابت ہوا تھا۔
اگر ان دنوں میں ایڈم اس کے ساتھ نہ ہوتا تو اس کا کیا بنتا؟ اس کی حالت تو ایسی تھی کہ اماں بابا بھی ہوتے تو اسے سنبھال نہیں سکتے تھے۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ ایڈم کس قدر مصروف شخصیت ہے۔ جتنی دیر وہ سبین کے پاس ہوتا تھا ہر وقت اس کا فون بجتا رہتا تھا، جن میں سے بیشتر کال وہ پک کر لیتا تھا اور کبھی موبائل ہی آف کر دیتا تھا۔ وہ ایک ایسی سماجی شخصیت تھا جس سے لوگ منٹ منٹ کی ملاقات کرنے کے لیے مہینوں پہلے وقت لیا کرتے تھے، اور وہ بنا کسی اپائنٹمنٹ کے ہر وقت سبین کے لیے دستیاب رہا کرتا تھا۔ اس کا وقت جو بے حد قیمتی تھا اسے وہ بنا کسی غرض کے سبین پر لٹا رہا تھا، اور سبین اس سے رکھائی سے ایسے پیش آ رہی تھی جیسے وہ اس کا قرض دار ہو۔ بولو سبین، میں تمہاری زندگی میں کس درجے پر ہوں؟ تم میری زندگی میں اتنے اونچے درجے پر ہو ایڈم کہ وہاں تک کوئی رشتہ جاتا ہی نہیں ہے۔ وہاں سارے درجے ختم ہو جاتے ہیں، وہاں سارے نمبر چھوٹے لگنے لگتے ہیں۔ مجھے اتنا اونچا جانے کی کیا ضرورت تھی سبین؟ مجھے بس اپنا دوست مان لیتی۔ سبین خاموش ہو گئی۔ چند لمحے خاموشی میں ہی گزر گئے تھے، پھر ایڈم نے اپنا ہاتھ سبین کے آگے کیا تھا۔ دوست؟ سبین مدھم سا بے رنگ سا مسکرائی، پھر اس نے ایڈم کے گورے سفید ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ اسی دن وہ اور زویا ایڈم کے گھر منتقل ہو گئی تھیں۔ وہ اتنا اچھا نہیں تھا جتنا وہ سوچتی تھی، بلکہ وہ اس سے کہیں زیادہ اچھا تھا جتنا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اپنے گھر کا انتہائی شاندار کمرہ اس نے سبین اور زویا کو دیا تھا۔ گھر کی ہر سہولت دونوں کے لیے ہر وقت میسر تھی۔ اس محل نما گھر کو سبین تو ویسے بھی پہلے دیکھ چکی تھی، لیکن چند لمحوں کے لیے تو زویا بھی دیکھ کر شاکڈ رہ گئی تھی۔ اس گھر کا تو باغ ہی اس قدر وسیع تھا کہ سارا گھومنے کے لیے 2 دن درکار تھے۔ گھوڑے، زیبرے، مور، راج ہنس اور مرغیوں کی خاص قسم، گولڈن پف۔ زویا کو وہ سارا گھر جنت کا کوئی چھوٹا سا ٹکڑا لگا تھا۔ سبین نے بھی وہاں آ کر خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کیا تھا۔ میران کی موت کا غم بھاری پتھر جو اس کے دل پر دھرا تھا، تھوڑی دیر کے لیے اس کا بار کم ہو گیا تھا۔ ابھی اسے اس بات کا علم نہیں تھا کہ جسے وہ مہربان سمجھ رہی ہے وہی اس کی خوشیوں پر نامہربان ہوا ہے۔ اسے معلوم ہو جاتا تو اس کے دل کے پتھر نے چٹان کا روپ دھار لینا تھا۔ اسے اندازہ ہی کہاں تھا کہ جسے وہ ہمدرد سمجھ رہی ہے وہی رقیب ہے۔ ایڈم نے ہی میران کو قتل کروایا ہے، اسی نے اس کا قافلہ لوٹا ہے۔ میران کا قاتل ملا؟ نہیں، ابھی تک تو کوئی کامیابی نہیں ہو سکی۔ اسے ہر بار ایسا ہی جواب دیتا تھا، مجھے میران کے قاتل کو قتل کرنا ہے ایڈم۔ ایک دن اس نے ضبط سے کہا، تم اتنی شدت سے مت سوچو، پولیس کو اس کا کام کرنے دو۔ پھر میں میران کے قاتل کے مل جانے تک چین سے نہیں بیٹھ سکتی۔ میری مدد کرو ایڈم۔ ایک دم سے ہی وہ ایڈم کے کندھے پر سر رکھ کر رونے لگی۔ ایڈم کا تنفس تیز ہو گیا۔ وہ اسے چپ کروانے لگا، لیکن جیسے جیسے وہ اسے چپ کروا رہا تھا سبین کا رونا اتنا ہی بڑھتا جا رہا تھا۔ آنے والے دنوں میں گھر کے باغ میں ٹہلتے ہوئے، کھانے کی ٹیبل پر کھانا کھاتے ہوئے، لائبریری میں ایڈم کے پاس بیٹھتے ہوئے وہ اسے روتے روتے اپنی اور میران کی باتیں بتانے لگتی تھی۔ پہلی ملاقات، دوسری، پھر ملاقاتوں کا سلسلہ اور پھر شادی۔ یہ جیسے اب دونوں کا ہی پسندیدہ مشغلہ بن گیا تھا، میران کی باتیں کرنا۔ پھر ایک دن سبین بتاتے بتاتے میران کی موت والے دن تک پہنچنے پر ٹوٹ کر ایڈم کے وجود پر ڈھہ گئی، اور ایڈم کو جیسے اسی لمحے کا انتظار تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس ٹوٹے ہوئے وجود کو اس نے کیسے اپنی باہوں میں سمیٹنا ہے۔ ایڈم نے موم ہو چکی سبین کو اپنی آغوش میں بھر لیا۔ میران کا قاتل مل گیا تھا۔ سب جانتے تھے کہ یہ صرف ایڈم کی وجہ سے ہی ممکن ہوا ہے۔ اس نے میڈیا اور پولیس پر اس قدر دباؤ ڈال دیا تھا کہ انہیں سب کام چھوڑ کر میران کے قاتل کو ڈھونڈنا پڑا تھا۔ ان دنوں میران قتل کیس کا چرچا ویسے بھی بہت تھا۔ سبین اس لڑکے سے ملنے گئی تھی جس کا نام پیٹر تھا، اور جو ابھی بمشکل اپنی ٹین ایج کی حدود سے باہر نکلا تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے چند لمحے تو سبین یقین نہیں کر سکی کہ یہ معصوم صورت لڑکا کسی کو قتل بھی کر سکتا ہے۔ تم نے اسے کیوں قتل کیا؟ لہجہ کو حد درجہ نارمل رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے اس نے اس پیٹر نامی لڑکے سے پوچھا تھا۔ بولو، کیوں قتل کیا تم نے اسے؟ وہ تو اتنا معصوم تھا کہ اس نے آج تک کوئی پھول بھی نہیں توڑا تھا، اور تم نے اسے قتل کر دیا۔ وہ پوچھتی رہی تھی، لیکن پیٹر جیسے کچھ نہ کہنے کی قسم کھا چکا تھا۔ سبین کے پہلے چلا کر اور پھر منت سے پوچھنے پر اس نے وہی بات کی تھی جو وہ پولیس کو بھی بتا چکا تھا، کہ وہ میران سے گھر کا ایڈریس پوچھنے کے بہانے اسے لوٹنے گیا تھا۔ میران نے دست درازی کی تو اس نے اسے قتل کر دیا۔ یہ صرف ایک وقتی اشتعال تھا، ایک بے سوچا سمجھا فعل، ورنہ وہ اسے ہرگز قتل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ صرف اتنی سی بات کے لیے تم نے اسے قتل کر دیا، جان سے مار دیا، اس سمیت مجھے بھی مار دیا۔
اس کے پیدا ہونے والے بچے کو بھی ختم کر دیا۔ تم ایک نہیں 3 جانوں کے قاتل ہو۔ وہ اس پر چیخنے لگی۔ تب پولیس اسے اٹھا کر باہر لے گئی۔ میران کا قاتل مل گیا ہے، اسے سزا بھی ہونے والی ہے۔ اب کیا چاہتی ہو؟ ایڈم نے ایک دن اس سے پوچھا تھا۔ خودکشی کرنا چاہتی ہوں۔ وہ کسی ٹرانس کی کیفیت میں تھی۔ ان دنوں وہ ربیکہ بنی ہوئی تھی۔ اسے ربیکہ کی ذہنی حالت کا اب اصل میں ادراک ہوا تھا۔ وہ کیوں ہر وقت عیسیٰ عیسیٰ کرتی رہتی تھی؟ اب وہ بھی ہر وقت میران میران کرنے لگی تھی۔ اس کی روح سے ملنے، اس سے بات کرنے، خدا کو عبادت کا لالچ دے کر صرف ایک ملاقات کے لیے راضی کرنے اور باطنی طور پر اس کے پاس جانے کے طریقے سوچنے لگی تھی۔ ایسا مت کہو سبین، اس کے علاوہ اور کوئی حل بھی نہیں ہے ایڈم۔ میں خودکشی نہیں کرنا چاہتی، بس خود کو خدا کے آگے پیش کرنا چاہتی ہوں۔ وہ اپنی خودکشی اور میران سے جلد ملنے کی خواہش کو مثبت رنگ دینے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ خود کو میرے سپرد کر دو، ایڈم نے بے ساختہ ہی کہا۔ سبین نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ نہ جانے اس کی آنکھوں میں ایسا کیا تھا کہ ایڈم اٹھ کھڑا ہوا۔ معافی چاہتا ہوں، لگتا ہے میں نے تمہارا دل دکھایا ہے، ایڈم کہہ کر چلا گیا تھا اور سبین اسے جاتا ہوا دیکھتی رہی۔ موسم ایک بار پھر سے کروٹ لینے کی تیاری کر رہا تھا۔ سردیاں اگرچہ ابھی دور تھیں، لیکن شام کے وقت ہوا میں خنکی در آتی تھی۔ نہ جانے یہ ایڈم کی بات کا اثر تھا کہ سبین کے اندر ہی کوئی انتشار ابل رہا تھا کہ وہ سرد ہواؤں کے باوجود خود پر شال اوڑھ کر باہر وسیع باغ میں نکل آئی۔ ملازموں نے تمام جانوروں کو اندر کر دیا تھا۔ گھوڑے زیبرے استبل میں بند ہو چکے تھے اور اب دم سادے چپ چاپ بیٹھے تھے۔ بس باغ کے ایک کونے میں شور تھا، جہاں زویا ملازموں کے ساتھ مل کر گولڈن پف مرغیوں کو پنجرے میں بند کرنے کی کوشش کر رہی تھی اور اس کوشش میں ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ تمام ملازم بھی ہنس رہے تھے۔ سبین سب دیکھ کر مسکرائی تھی۔ زویا زندگی میں پہلی بار اس طرح سے ہنس رہی تھی۔ نہ جانے یہ گھر کا اثر تھا کہ کس چیز کا، وہ یہاں آ کر بہت خوش تھی، ایڈم کے گھر آ کر۔ سبین جیسے زندگی میں آج پہلی بار زویا کو دیکھ رہی تھی۔ زویا، اس نے زویا کو پکارا تھا۔ زویا نے پلٹ کر پیچھے دیکھا اور اس کی ہنسی غائب ہو گئی۔ سبین کو دیکھتے ہی وہ نہ جانے کیوں چپ ہو جاتی تھی۔ شاید وہ یہ سوچتی تھی کہ اگر وہ سبین کے سامنے ہنسے گی تو سبین یہ نہ سمجھے کہ وہ اس کے غم میں شریک نہیں ہے، جبکہ سبین تو اب خود اس غم سے جلد از جلد نکلنا چاہتی تھی۔ جی آپی، زویا اس کے پاس آئی تھی۔ زویا، جی آپی، اپنی پریشانیوں میں مجھے تمہارا تو کوئی خیال ہی نہیں رہا زویا۔ ایڈم نے تمہارا سارا بندوبست کر دیا ہے۔ چند دن بعد تمہاری کلاسز شروع ہو جائیں گی۔ جی آپی، وہاں دل لگا کر محنت کرنا۔ جی آپی، اپنی آپی کی طرح مت بن جانا۔ جی آپی۔ زویا بس جی جی کی گردان کیے جا رہی تھی۔ سبین نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے ہنسنے والی زویا کو وہ شاید باغ کے کونے میں ہی چھوڑ آئی تھی۔ کیا کچھ کہنا چاہتی ہو زویا؟ جی آپی۔ کیا؟ آپ ایڈم راحیل سے شادی کر لیں، زویا نے بے دھڑک کہا۔ سبین فق صورت لیے اس کا چہرہ دیکھنے لگی تھی۔ دن غروب ہو رہا تھا اور سبین جانتی تھی کہ اس غروب ہوتے دن میں اسے ایک بار پھر سے ڈوب کر ابھرنا پڑے گا، اپنے لیے، زویا کے لیے، ایڈم کے لیے، ایڈم کے احسانوں کا بدلہ اتارنے کے لیے۔ ہیلو مس سبین، وہ قبرستان سے باہر نکل رہی تھی جب ایک شناسا چہرے نے اسے روکا۔ جی بولیے۔ میرا نام رافع ہے، لوگ مجھے مسٹر رافع کہتے ہیں۔ میرا تعلق نیو یارک پولیس سے ہے، یہ میرا کارڈ ہے، آپ تسلی کر سکتی ہیں۔ اس نے اپنا کارڈ سبین کے سامنے کیا تھا۔ مسٹر رافع کا طریقہ ملاقات شاید یہی تھا، وہ سب سے اپنے اسی انداز میں ملتا تھا۔ سبین کو اس سے پہلی ملاقات کا منظر یاد آ گیا جو ایڈم کی پارٹی والے دن ہال کے باہر ہوئی تھی۔ یہ میرے ماتھے پر کٹ کا نشان دیکھ رہی ہیں آپ؟ اس نے اپنے ماتھے کے بال پیچھے کر کے وہاں پر پڑے کٹ پر انگلی رکھ کر سبین کو دکھایا۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ اسے یاد رکھیے گا، لوگ مجھے جلد بھول جاتے ہیں کیونکہ میری شکل عامیانہ ہے۔ جی یاد ہے، مجھے سب یاد ہے مسٹر رافع، لیکن اب آپ میرے پاس کس لیے آئے ہیں؟ اب میرے پاس کوئی ایسی بات نہیں جو نیو یارک پولیس سے چھپی ہوئی ہو، سب سامنے آ تو چکا ہے۔ میں چونے کے ڈیکوریشن پیس کے ذریعے اسمگلنگ کرتی رہی ہوں، پیٹرسن گروپ کے لیے کام کرتی رہی ہوں، اسی وجہ سے میں نے اپنے بابا کے ہاتھوں کی بنی لوح اور اپنا بچہ کھو دیا۔ عدالت کی طرف سے مجھے معافی مل چکی ہے، پھر اب آپ مجھ سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ میرے خیال سے اب میرے پاس ایسا کچھ نہیں جسے جاننے کے لیے آپ میرے پاس آئے ہوں۔ تو میں آپ کو یاد ہوں؟ وہ ابھی تک پہلی بات پر ہی اڑا ہوا تھا اور اسی بات پر ہلکا سا مسکرایا بھی تھا۔ سبین کو کوفت ہوئی۔ جی یاد ہیں، سب یاد ہے مجھے،
وہ چڑھ کر بولی، میں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں ایڈم راہل کی طرح انسانی دیوتا نہیں ہوں، کیا یہ بھی یاد ہے آپ کو؟ اب کی بار اس نے گہری نظروں سے سبین کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ سبین کے چہرے کے رنگ بدلے تھے۔ وہ سستا اور گھٹیا سا آفیسر آخر کس چیز کی کھوج میں تھا؟ وہ اپنی ترقی کے لیے کیا کرنا چاہتا تھا؟ کیا وہ ایڈم راہل پر ہاتھ ڈالنا چاہتا تھا تو پھر بہتر تھا کہ وہ اپنی چھوٹی سی پوسٹ پر ہی تعینات رہے، کیونکہ یہ کھوج اسے کوئی ایسا فائدہ نہیں دینے والی تھی جو اس کی ترقی کا باعث بنتی، لیکن الٹا اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہونے والی تھی۔ جی مجھے آپ کی یہ بات بھی یاد ہے، اس نے رکھائی سے جواب دیا۔ اوہ، یعنی آپ کی یادداشت کمال کی ہے، یہ تو گڈ ہو گیا، ویل ڈن۔ وہ قہقہا لگا کر ہنسا اور سبین کو بے حد برا لگا۔ براہ مہربانی کیا آپ اصل بات کی طرف آئیں گے کہ آپ کو مجھ سے کیا کام ہے؟ مس سبین، جیسے کہ میری شکل عامیانہ ہے ویسے ہی میری جاب بھی عامیانہ ہے۔ مجھے اندازہ ہے، وہ تمسخر سے مسکرائی۔ اس کا اندازہ واقعی درست نکلا۔ رافع نے کمال مہارت سے سبین کی تمسخر والی مسکراہٹ کو نظر انداز کر دیا۔ لیکن میں اپنی جاب کے علاوہ بھی ایک جاب کرتا ہوں، یہ میری ذاتی طور پر منتخب جاب ہے، اس کی مجھے کوئی تنخواہ نہیں ملتی، لیکن امید ہے کہ میں ایک دن اس کے بلبوتے پر اچھا مقام حاصل کر سکوں گا۔ رافع کھل کر عیاں ہو چکا جو سبین پہلے ہی قیاس کر چکی تھی۔ میں معاشرے کے ان لوگوں کی اصلیت حقیقت دنیا کے سامنے لانا چاہتا ہوں جو حقیقت میں کچھ اور ہیں، لیکن انہوں نے اپنے چہرے پر کسی اور طرز کا نقاب چڑھا رکھا ہے۔ آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتی کہ اپنی اب تک کی سراسر ذاتی انویسٹیگیشن پر مجھے کیا کچھ دیکھنے کو ملا ہے۔ بڑے بڑے بزنس مین جو پے آرڈر اور ٹینڈر کی آڑ میں حکومت کو لوٹتے ہیں، اسٹاک ایکسچینج کے ذریعے ملکی کرنسی کو نقصان پہنچانے والے، خود کو دیوالیہ ظاہر کر کے قرض معاف کروانے والے، اصل بزنس کی آڑ میں کوئی گھناؤنا کام کرنے والے، اور اس کے علاوہ میں کچھ ایسی لڑکیوں کو بھی جانتا ہوں جو کال گرل کے روپ میں سفاک اور ماہر قاتلہ ہیں۔ رافع نے آنکھ دبا کر کہا۔ سبین کے پاس برداشت کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں سب سچ ہوگا، لیکن میرا ان سب باتوں سے کیا واسطہ؟ آپ جس کے گھر میں رہ رہی ہیں، ایڈم راہل۔ اوہ، تو آپ اصل بات پر اب پہنچے ہیں، اتنی دیر سے؟ سبین نے درمیان میں ہی اس کی بات کاٹی تھی۔ ایک بات اچھی طرح سے جان لیں مسٹر رافع، ایڈم پر پہلے بھی بہت طرح کے الزامات لگ چکے ہیں، لیکن وہ ہمیشہ ہر الزام سے سبکدوش ہی ہوئے ہیں۔ میں سب جانتی ہوں ان کے بارے میں۔ پھر یہ بھی جانتی ہوں گی کہ دھواں وہیں سے اٹھتا ہے جہاں آگ ہوتی ہے، خواہ تھوڑی بہت ہی کیوں نہ ہو۔ مطلب؟ دائنا کو جانتی ہیں آپ؟ ایک حد تک وہ آپ کی دوست تھی۔ سبین حیران ہوئی۔ رافع کی ذاتی انویسٹیگیشن کمال کی تھی۔ جی۔ جہاں اس نے خودکشی کی وہاں 3 جگہ پر ایڈم کا نام لکھا ہوا تھا۔ لکھا تو اور بھی بہت ساری جگہوں پر گیا تھا، لیکن باقی سب مٹا دیا گیا اور ان 3 جگہوں کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا گیا تاکہ ایڈم پولیس کی پکڑ میں آ جائے، اور یہ کام اس کے سب سے قریبی انسان نے کیا۔ مسٹر رافع کا اشارہ شاید جیفرسن کی طرف تھا، لیکن سبین مسٹر رافع کی پہلی بات کو ہی سوچے جا رہی تھی، ورنہ وہ اس بات پر چونکتی ضرور۔ لیکن ایڈم نے اس سب کی اچھی طرح وضاحت دے دی تھی۔ اس نے وہ فوٹیج بھی دکھا دی تھی جس میں دائنا اس سے ملنے گئی تھی۔ پولیس کو اگر ایڈم پر کسی قسم کا شک ہوتا تو وہ یقیناً اپنی تفتیش جاری رکھتی۔ پولیس ایڈم پر کیسے شک کرتی؟ میں نے کہا نا، اس نے بڑے طریقے سے خود کو دیوتا ثابت کر رکھا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جس ڈاکٹر نے دائنا کی پوسٹ مارٹم رپورٹ مرتب کی، وہاں سے اسے اس خاندان کے ایک فرد کے خون کے نشان ملے جس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ کولونیل خاندان، یہ آج سے 10 سال پہلے ختم ہو چکا ہے۔ ویسے کولونیل خاندان کوئی خاندانی سرنیم نہیں ہے، یہ عمارتوں کی طرز تعمیر کا نام ہے، لیکن اس خاندان کو یہ نام اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ جس طرح کے بڑے سے گھر میں وہ لوگ رہ رہے تھے وہ کولونیل طرز تعمیر کا شاہکار تھا، جہاں بہت سے کمرے تھے اور بہت سی بالکونیاں۔ وہاں ایک لڑکی ہوتی تھی، ایما، جس نے ولیم نامی ایک لڑکے سے شادی کر لی تھی۔ ولیم کی موت کار ایکسیڈنٹ میں ہوئی تھی اور ایما کی نشے میں بالکونی سے گر کر۔ دونوں کا ایک بچہ بھی تھا جو 5 سال زندہ رہا اور پھر فوت ہو گیا۔ آپ کو اندازہ ہے کہ دائنا کی رپورٹ میں جو خون کے نشان ملے وہ کس کے تھے؟ اسی بچے کے جو 5 سال کی عمر میں فوت ہو چکا تھا، یعنی جسے مرے ہوئے بھی 25 سال گزر چکے ہیں۔ آپ خود سوچیں، جو بچہ 25 سال پہلے محض 5 سال کی عمر میں مر چکا ہے، وہ دائنا کی خودکشی والی جگہ پر پہنچ سکتا ہے۔ کیا آپ مجھے کوئی جاسوسی کی کہانی سنا رہے ہیں مسٹر رافع؟ آپ کو یہ سب کہانی لگتی ہے؟ جی ہاں، اور وہ بھی بوگس۔ ایک مرے ہوئے شخص کا خون آخر دائنا کے ناخنوں میں کیسے موجود ہو سکتا ہے؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں، یہ کہانی نہیں، پہیلی ہے جسے مجھے اور آپ کو حل کرنا ہے۔
میرے خیال سے میں اس پہیلی کو سمجھی ہی نہیں ہوں تو حل کیسے کر سکوں گی؟ میں آپ کو ایک سادہ سی بات بتاتا ہوں، وہ یہ کہ دائنا کا مجرم جیڈن ہم جنس پرست ہے۔ کیا؟ مسٹر رافع کے منہ سے یہ لفظ سن کر سبین سکتے میں آ گئی تھی۔ میران نے بھی جیڈن کے بارے میں کچھ ایسا ہی کہا تھا جو وہ تب سمجھ نہیں سکی تھی۔ تو ایسے میں وہ دائنا سے محبت اور پھر اس کا ریپ کیوں کر سکتا ہے؟ مجھے آپ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی مسٹر رافع، سبین نے اپنا سر پکڑ لیا۔ دائنا کی پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کو بڑے طریقے سے بدل دیا گیا اور اس ڈاکٹر کو بھی ٹھکانے لگا دیا گیا جس نے دائنا کا پوسٹ مارٹم کیا تھا۔ ڈاکٹر کی موت سوئمنگ پول میں ہوئی تھی، لیکن میں جانتا ہوں کہ یہ قتل تھا، اصل قاتل کو بچانے کے لیے۔ خیر اس رپورٹ کی کاپی میرے پاس ہے، مگر افسوس کہ کاپی کسی کام کی نہیں، وہ بہت آسانی سے عدالت میں چیلنج ہو سکتی ہے۔ لیکن تبھی میرے پاس ایک اور رپورٹ آ گئی، دائنا کی جونکو کے خون کی رپورٹ، اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ دونوں رپورٹس میں خون ایک ہی فرد کا تھا، جونکو والی رپورٹ میں بھی اور دائنا کے پوسٹ مارٹم والی رپورٹ کی کاپی میں بھی۔ یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے دائنا کی جونکو کا پوسٹ مارٹم کیا؟ سبین استہزائیہ ہنسی تھی۔ جی میں نے ایسا کیا، دائنا کی جونکو کا ٹیسٹ لیا، پھر پتہ ہے وہاں سے کس کا خون نکلا؟ ٹھیک 15 دن بعد، یعنی وہ جونکے بیچاری دائنا کے ساتھ اتنی وفادار تھیں کہ انہوں نے اس کے مجرم کے خون کو اپنے جسم میں حفاظت سے رکھا ہوا تھا، جس سے یہ ثابت ہو گیا کہ دائنا نے آخری بار کس کو جونکیں لگائیں اور اس کے ساتھ دست درازی کرنے والا کون تھا۔ کون تھا وہ؟ سبین نے لڑکھڑاتی آواز میں پوچھا تھا۔ پتہ نہیں کیوں سے اندازہ ہوا تھا کہ مسٹر رافع کوئی ایسا نام لے دے گا جو اس کی زندگی کو ایک بار پھر سے اتھل پتھل کر دے گا۔ ایڈم راہل۔ مسٹر رافع نے بڑے آرام سے سبین کے پاس بم پھوڑا تھا۔ جی تو ڈیئر لسنرز، آج ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے یہیں پر۔ کم ڈوریشن کے لیے معذرت خواہ ہوں، آج میں بہت مصروف تھی، مجھے بہت سارا کام کرنا ہے اور اس کی وجہ سے میں بہت تھک گئی ہوں اور اس وقت مجھ سے ریکارڈنگ بالکل نہیں ہو رہی، مجھے شدید نیند آ رہی ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ڈوریشن تھوڑا سا زیادہ کر دوں گی، اور آپ لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔